people will enjoy. चले अभी हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यासीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह इस इल्म को हम सब के लिए आसान फरमा दीजिएगा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा, सूरह यासीन का बुनियादी पैगाम आप लोगों को पहले ज़हन में होना चाहिए कि हम ये सूरत पढ़ क्यों रहे हैं। ये सूरत हमें पैगाम देना क्या चाह रही है। तो ये सूरत जो हमें पैगाम देना चाह रही है वो तौहीद का पैगाम देना चाह रही है कि अल्लाह को सिर्फ एक मानो और अल्लाह की जो के साथ जो है वो कोई शिर्क ना करो। फिर रसालत का पैगाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पक्के नबी हैं। आखिरत के और अल्लाह के कुदरत पर ईमान लाना कि आखिरत है और इसका सबूत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है और जगह जगह दिया है। और सूरह यासीन के साथ साथ जहां जहां पे मेंशन्ड है मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है ना। और ये सूरत का इस सूरत करती क्या है हमारे साथ, अगर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो दुनिया की जो फानी आर्जी टेम्परेरी जिंदगी है ना, हमें इससे बेदार करती है। हम सोए हुए हैं, इसकी जो है ना रोशनियों में गुम है। तो वो दुनिया की हमें जिंदगी से वो बेदार करने की कोशिश करी और बोल रही है हमें ये सूरत कि मुझे पढ़ लो और मेरे पढ़ने के बाद आखिरत की तैयारी कर लो, क्योंकि इन अल्टीमेटली हमने जाना जन्नत में ही है इंशाल्लाह ताला। तो उसकी तैयारी कर लो और ऐसे सिक्के जमा करो जो वहां पे काम आए। ये दुनिया के सिक्के आर्जी सिक्के हैं, इनकी तरफ ध्यान ना दो। और इसमें हमें समझाने के लिए हम सबक लें। कफ्फार का अंजाम हमारे सामने बताया गया कि उनके साथ क्या हुआ था और जो मोमिन थे जो ईमान लेके आए थे उनकी कामयाबी को वाज़ह किया गया। तो ये सूरत पढ़ने के बाद हमें उसका ये पैगाम जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंता अलीम अल अलीमुल हकीम। आमीन या रब्बिल आलमीन। ठीक है, 6 पार्ट्स सूरह यासीन के। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं जो आयत 1 to 12 था। दूसरा पार्ट 13 to 32 हम पढ़ चुके हैं। तीसरे पार्ट में हमने बहुत एंजॉय किया था 33 से 34 तक, जिसमें मैंने आपको अल्लाह ताला के कुदरत की निशानियां दिखाई थी और मोस्ट अमेजिंग हमने एक्सप्लोर किया था गैलेक्सी को। कैसे सूरज आगे चलता है, पीछे पीछे चांद चल रहा है और हमारे लिए एक कैलेंडर है, एक नमाज का टाइम है। फिर अल्लाह ताला कैसे हमारे लिए दिन में से रात में से दिन को खींचता है, निकालता है और हमें दुनिया में खाने पीने की चीजें देता है, हमें इतना कंफर्ट देता है, इतनी नेमतें देता है। तो क्या हम शुक्रगुजार हैं या नहीं। अभी हम ऑन गोइंग जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं आयात, कहते हैं निशानियों को। आयात से पूरी तरह अंधे लोग, क़यामत का हिसाब और अंजाम का जिक्र। अभी हम इस पे चल रहे हैं। उसके लिए हमने कल क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। व इज़ा क़ीला लहुम मत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा खल्फकुम लअल्लकुम तरहमूना। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम्हारे सामने है क़यामत, तुम्हारे पीछे है गुनाहों के नताइज, इससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और उसके लिए मैंने बताया था आपको कि अत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा खल्फकुम। तो क्या है, मामा खल्फकुम पास्ट है आपका जो गुजर चुका है, जहां आप गमाजी के गुनाह कर चुकी हैं, वहां से आप तौबा करें, उनको अल्लाह ताला से सच्ची और पक्की तौबा करें। फिर आगे आपके क्या है, क़यामत से बचने की तैयारियां हैं, जन्नत में जाना है हम सबको। तो उसके लिए हमें हदायत चाहिए और वो हदायत हमें कुरान दे रहा है ताकि हमारा मुस्तकबिल सेफ हो जाए। फिर हमें ये सारी हदायत वही की शक्ल में मिल रही है, ऊपर से मिल रही है। हकीकी और कामयाबी रास्ता वही है। अल्टीमेटली हमने जहन्नुम के अज़ाब से बचने का, ये कब्र में भी जाना है लेकिन कब्र में जहन्नुम के अज़ाब से बचने के लिए हमें आयदी कुम को देखना है, हमें हदायत लेनी है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने आप को बंद कर लिया। ना हम पीछे देख रहे हैं, ना हम आगे देख रहे हैं, ना हम वही की तरफ ध्यान दे रहे हैं और ना हमें कब्र की फिक्र है। तो हम जस्ट लाइक दैट गर्ल, हम उस तरह एक बंद कमरे में हैं। तो हमारी कोशिश है कि इस सूरत को इस रमजान में हम खोल के हम ये सारे रास्ते अपने लिए खोलें और अल्लाह ताला से हम माफी मांगे, हम मुत्तकी बन जाएं, हम परहेजगार बन जाएं। तो मुत्तकी होते कौन है, वो मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे तकवा जो होता है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह ताला से डरना नहीं है, अल्लाह ताला से प्यार करना है। अल्लाह ताला से डरना है लेकिन एहतियात करनी है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए, ठीक है ना। और फिर अगर अगर हमारे जहन में ये एहतियात हर वक्त रहे तो देन हम तकवा के दर्जात पे होंगे। और कौन से तकवा के दर्जात पे, आम दर्जे पे अगर आपने होना है तो गुनाहों से बच लें और फराइज अदा कर लें। तो ये आम तकवा है, हम आम तकवे वाले। लेकिन हम चाहते हैं कि हम आला दर्जे का तकवा हमें मिले। तो गुनाहों से तो बच ही रहे हैं, फराइज तो अदा कर रहे हैं, लेकिन नेकियों में भी सबकत लेके जाए।
پھر ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں سب سے اعلیٰ درجہ چاہیے، تو گناہوں سے تو بچ رہے ہیں، فرائض بھی ادا کر رہے ہیں، نیکیوں میں بھی سبقت لے کے جا رہے ہیں، لیکن دل میں ہمیشہ ہمیں اللہ کا خوف بھی رکھنا ہے اور محبت بھی رکھنی ہے۔ یہ تینوں درجے جب ہمارے پاس ہوں گے دین ہم متقی کہلائیں گے، ٹھیک ہے، دین ہم تقوی والے کہلائیں گے۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ترحمون، کہ کیسے اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ ہم پہ ملے گی، تو ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کر لو، آسمان والا تم پہ خود ہی رحمت کر لے گا۔ تو جب تم تقوی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاؤ گے تو تمہارے پر زمین والوں پہ تم نے رحم کیا، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرے گا پھر آپ کے اوپر رحم، ڈیفینیٹلی کرے گا۔ اور اس کی ایگزامپل دینے کے لیے ایک ایگزامپل کہ کیسے پیار کیا جاتا ہے، وہ ماں کا پیار ہوتا ہے اور بچے کا پیار، کہ ماں اس کی کسی بھی تکلیف پہ ناراض نہیں ہوتی۔ ماں بوڑھاپے میں بھی جو بچے جو ہیں والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں تب وہاں بیٹھ کے بھی دعائیں ہی دے رہی ہوتی ہے۔ تو ماں کا جو پیار ہے وہ ایز اے ایگزامپل ہے دنیا میں ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے، لیکن ہم ماں کے بغیر ایک منٹ نہیں رہتے ہیں، پیچھے 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 ماں کے بچہ پھیر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرتا ہے، جس نے اتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا شکر ایک دفعہ بھی ادا نہیں کرتے۔ اگر اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیار کے ڈر سے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے بات نہ کرنی چھوڑ دے، ہم اس کو ہر وقت ماں کو خوش رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارا ماں کے تھرو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ تو یہ جو آپ نے رحم کرنا ہے زمین پہ تو آسمان والا رحم کرے گا، تو آپ نے ماں اور بچے کی پیار کی اگزامپل کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم پر رحم فرمائے۔ پھر آگے ہم نے پڑھا تھا وما تاتیہم من آیت من آیت ربہم الا کانوا انہا مورزینا، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو مورزینا کا مطلب بتایا تھا، کون ہوتے ہیں؟ مخالفت کرنے والے، راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے، سچائی کو کبھی تسلیم نہیں کرنا انہوں نے، اور سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ہدایت دی، میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے سیدھے راستے پہ چلیں، تو ہمیں صرف سمعنا اور اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہمیں صرف اور صرف اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اور پھر دوسری آیت میں جو کہا تھا اگین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں، جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو۔ اب اس کو میں نے تھوڑا آپ کو ایکسپلین کیا تھا، انسان کی روح کی پاکیزگی صدقہ دینے سے ہوتی ہے، آزمائشوں سے نجات ہمیں صدقہ دینے سے ٹل جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہمارا صدقہ دینے سے ہوتا ہے، اور آخرت میں جو ہم ذخیرہ کرنا ہے میں نے کہا ہے وہ سکے جمع کرو، تو وہ صدقے سے سکے جمع ہوتے ہیں۔ اور صدقہ جاریہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا علم کسی کو دے دیں آپ جو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اگر وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے تو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جو کہ جاری رہتا ہے۔ نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ آپ کی یہ دعا کرے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اور نیک اولاد، حضرت نوح کی کشتی کا میں نے اگزامپل بھی دی تھی آپ کو کہ اپنے گھروں کو حضرت نوح کی کشتی بنائیں جس میں اپنی اولاد کی تربیت کریں، جو نافرمان نہ ہو، پانی کا کنواں کھدوائیں، اسپیشلی جو قبرستان ہوتے ہیں ان کے باہر پانی نہیں ہوتا، جو لوگ قبرستان جاتے ہیں وہاں وضو کرنے کے لیے، وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، تو جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ کسی بھی قبرستان کے باہر پانی کا کولر گلوا سکتا ہے، وہاں پہ پراپر انتظام کر سکتا ہے، تو یہ بہترین صدقہ جاری ہے۔ مسجد یا مدرسہ بنوانا، یا لیسٹ ایک درخت لگوا دیں، جو درخت ہوگا اس کی چھاؤں سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو پھر میں نے آپ کو اس کا جو میں نے اس کو کہتی ہوں سبحان اللہ ٹائم ہے، وہ دیکھیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں اِذَا قِيلَ لَهُمْ، ٹھیک ہے، اتقوا ما بین ایدیکم، کہ ان سے کہو کہ وہ تقوی والے ہو جائیں اپنے آگے اور پیچھے والے کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو وہ آخر میں کیا کہتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں، بھئی کیوں ہم آگے اور پیچھے کا لحاظ کریں، ہماری تو قسمت میں لکھی تھی یہ آزمائشیں، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے تھے، ہمارے پاس کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے تھے، تو ہم کیوں کریں، ہماری جو تقدیر میں لکھا ہمیں مل جائے گا صاف۔ اور جب ان کو جو بھی معجزہ نشانی نصیحت کرو اعتراض کرتے ہیں، ہمیشہ مخالفت کریں گے، دلیل کریں گے، سوال اٹھائیں گے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے صدقہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم کیوں صدقہ کریں بھائی، اللہ تعالیٰ خود کھلائے، جو کچھ بھی ان کی تقدیر میں لکھا ہے ان کو مل جائے گا۔ تو ہم نے کیا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرو تو کیا کہتے ہیں، تقدیر میں جو لکھا ہوگا ہو جائے گا۔ پھر
تھرڈ لائن میں دیکھیں جب کہا جاتا ہے صدقہ کرو تو کہتے ہیں ان کی تقدیر میں جو لکھا ہے ان کو مل جائے گا. تو ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ جو درمیان والی آیت ہے وہ کلیئر بتا رہی ہے آپ کو کہ وہ معرضین ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. تو یہ ان کا لنک بن رہا تھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں نیکسٹ آیت. ابھی ہم پارٹ 4 کے اوپر ہی ہیں، لیکن اس کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں اب 51 سے 53. ہم 3 آیات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس کو ہم کٹھا پڑھتے ہیں پہلے. وَيَقَالُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا سَيِّئَةً مَا بَغْتَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ، وہ صرف ایک چیز ہی کا تو انتظار کر رہے ہیں جو انہیں لے آئے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، بس نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے. مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں نے کہ آپ اپنا وعدہ تو پورا کرو، کب قیامت آنی، کب کیا، ابھی تک تو آئی نہیں. تو ان کو اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بول دو کہ وہ صرف ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آپس میں اس وقت آ کے ان کو چکھڑے گی جب وہ آپس میں آرگیومنٹس کر رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو یہ نبی سچا ہے، یہ غلط ہے، وہ سچا ہے، وہ غلط ہے، ہم صدقہ نہیں کر رہے، ہم خیرات نہیں کر رہے، ہمارے اپنے ماضی کی کوئی ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا. تو جب یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے تب ان کو پتا چلے گا وہ جو چیخ آتی ہے وہ کرتی کیا ہے. اس وقت ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ جن لوگوں کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں، بےایمانیاں کرتے ہیں، اپنے گھر میں آ کے وہ اس کو سجاتے ہیں، بناتے ہیں اور محل بناتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جلاتے ہیں، سڑاتے ہیں. آج کل جو لوگ افطاریاں کرواتے ہیں ان کی تصویریں بناتے ہیں اور واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، یہ بھی انہی میں شامل ہے. جو لوگ نہیں کھانا پکا سکتے، جو نہیں اتنی نعمتیں کھا سکتے، ان کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو ہم نے کتنا کچھ کھایا ہے، تمہارے پاس تو ایک پکوڑا بھی نہیں. تو پھر وہ کیا ہوگا نا، وہ ان لوگوں کے لیے وصیت کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس، نہ وہ اپنے گھر جائیں گے. اگر وہ کہیں سو رہے ہیں وہیں پہ چلے جائیں گے. آپ دیکھیں، آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل کے طور پہ کہ اگر بہت لاؤڈ کہتے ہیں میوزک لگایا جائے، اور یہ سائنس نے پروو کیا ہے، آؤٹ لاؤڈ کر دیا جائے جو انسان کی کیپیسٹی سے کہیں زیادہ ہے، تو اس کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تم یہ بلوٹوتھ، یہ جو آپ لوگوں نے ہینڈز فری لگائے ہوتے ہیں یہ نکال دو اپنے کانوں سے، تمہارے کان کے پردے جو ہے نا وہ افیکٹ کریں گے، دماغ افیکٹ کرتا ہے. تو آپ سوچیں گے یہ ایک چھوٹی سی دنیاوی آواز جو ہے ہمیں تنگ کرتی ہے، تو جب اتنے زور کی چیخ آئے گی تو ہمارا دل، ہمارے کان، آنکھیں تک پھٹ جائیں گی، کیونکہ جو ہمارے اندر نروز ہیں وہ ایک حد تک پریشر برداشت کر سکتی ہیں، اور جو شور ہوتا ہے وہ نروز کے اندر اتنے پریشر سے جاتا ہے کہ نروز بلاسٹ ہو جاتے ہیں. جب نروز بلاسٹ ہوتی ہیں تو دل کا، آپ کی باڈی کا ہر پارٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو سائنس سے بھی پروو ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کا تمہارا کب پورا ہوگا. یقولون، وہ کہتے ہیں. پریزنٹ، پاسٹ کون سا ہے بھئی یہ؟ یقولون باجی ماری مچارے ہیں. مظاہرے مضارع پریزنٹ، ٹھیک ہے، اور فیوچر ٹینس ہے. کیوں؟ کیونکہ آتائن کا یا آ رہا ہے اور وا اور نون آ رہا ہے تو جمع ہے. وہ کہتے ہیں متا، کب، ہاضا پڑھ چکے ہیں ہم پیچھے، یہ الوعد، میں نے آپ کو بولا ال لگ رہا ہے تو یہ وعدہ ہے نہیں آئے گا، صرف وعدہ آئے گا، ٹھیک ہے. اور یہ ال ہمیشہ اسم کے ساتھ آتا ہے یا فعل کے ساتھ؟ کوئکلی سم کے ساتھ فیل کے ساتھ، اسم کے ہیں. اسم کے ساتھ، اسم کے ساتھ، سوری باجی. بشرا انسان اسم بن کے جائے. اچھا، الوعدہ اسم کے ساتھ. ان ایک ہوتا ہے ان نا، تو یہاں پہ آ رہا ہے ان، درمیان میں آ رہا ہے. الوعد ان کنتم، اگر، تو یہ جوڑ رہا ہے صرف، یہ تاکید نہیں کر رہا. اگر کنتم، تم ہو، صادقین، ٹھیک ہے نا. تو یہ وعدہ پورا کرو اگر تم سچے ہو. اب ذرا غور کریں اس پکچر کو، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ کو اور بھی کلیئر ہو جائے گا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اینڈ سے وین ود دس پرومس آف دا آر بی فلفلڈ اف یو آر ٹروتھفل. کوشچن کر رہے ہیں کہ کب آئے گا یہ والا ٹائم تمہارے اوپر، جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک دن قیامت آئے گی، تو کیسے پاسبل ہے، وہ کب آئے گا ہمیں بتاؤ. تھوڑا ایک چھوٹی سی اس کو میں نے ڈسکرائب کیا ہے اس پکچر میں. اب ہم دیکھتے ہیں آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں. حاصل وعدو ان کنتم صادقون، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن. اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں قیامت کا دن جو ہے وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. میں، آپ خود سوچیں کہ ایک انسان جب دنیا سے جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، اس کو آوازیں بند ہو جاتی ہیں، کیا پتا اس کو آواز سنائی دے، کوئی حال کا پتہ نہیں کیا، اس کے لیے تو قیامت ہو گئی نا، وہ تو دنیا سے چلا گیا.
وہ تو قیامت اس ڈیڈ پرسن کی رائٹ ٹائم پہ اسی ٹائم ہو رہی ہے جب اس کے پاؤں میں سے زمین سے جان نکل رہی ہے، اس کی باڈی میں سے جان نکل رہی ہے، دین وہ اس کے لیے قیامت ہی ہے۔ لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہوتے ہوئے خود بھی مریں، دوسروں کو بھی مرتا دیکھیں۔ کیوں ہم لوگ مورزین میں سے آ جاتے ہیں، توبہ استغفار نعوذ باللہ، کہ ہم لوگ کویسچن لگاتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے جس کو بہت ہی زیادہ فیمس حدیث ہے، اور ہمارا 90% فقہ جو ہے نا اس حدیث کے اوپر ہے۔ اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، یہ بہت فیمس حدیث ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ، اور کہہ لیں نا جب آپ بخاری شریف شروع کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ تو اس کو اگر آپ غور کریں تو ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ تو مختلف لوگ آیا کرتے تھے ارد گرد سے جو ان سے کویسچن کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دن صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بہت ہی صاف ستھرا انسان، وائٹ کپڑے پہنے ہوئے اس نے اور پارش اور بڑی اچھی پرسنالٹی، وہ سب لوگوں میں سے آیا۔ تو سب لوگ جو تھے وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ تو اس جگہ کا لگ بھی نہیں رہے ہیں، تو یہ کون آئے ہیں؟ لیکن وہ آتے ہیں اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آ کے ان سے سوال کرتے ہیں۔ وہ والا جو شخص آئے ہیں وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ اسلام کیا ہے؟ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اسلام کا مطلب ہے اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ، اور رسول کو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا اللہ کا رسول ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور صدقہ دینا۔ تو یہ اسلام ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں ہمارے پلرز آ رہے ہیں شامل، جو اللہ تعالیٰ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ ان سے کویسچن کیا، چلو یہ تو آپ نے 100 میں سے 100 مارکس لے لیے، اب مجھے آپ یہ بتائیں ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اللہ اور اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے پیغمبروں کو، قیامت کے دن کو، اور تقدیر، اچھے اور برے دنوں پر ایمان لے کے آنا، کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم دنیا میں ہمارے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی ہیں پیغمبروں پہ، ان پہ، اس کے پیغمبروں پہ، اور قیامت پکی ہے، اور جو تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اس میں اچھی تقدیر بھی ہے، بری تقدیر بھی، ان سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں ایز اے مسلم۔ اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا یہ ایمان سٹرونگ ہے، تو یہ ایمان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ جواب دیا۔ حضور نے فرمایا، اور پھر انہوں نے تیسرے کویسچن ان سے کیا، انہوں نے کہا کہ احسان کیا ہے پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ، اور اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اگرچہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے، لیکن اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی اتنے مگن ہو جاؤ، ڈائریکٹ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ، تو یہ احسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ اب ویسے تو یہ ٹوٹل 5 جواب تھے، سوال تھے، لیکن آپ سے ریلیٹڈ ابھی میں نے اس میں 3 ڈالنے ہیں۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں نے آپ کو بولا ہمارا زیادہ تر فقہ اس کے اوپر ہے۔ فقہ کے مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے کویسچنز ہوتے ہیں وہ یہاں سے علماء نے تفسیر سے نکالے ہیں، بخاری شریف میں ان سے نکالے ہیں، اور پورا ایک چیپٹر ہے بخاری شریف کا۔ تو یہ وہ جو شخص تھے جو آئے تھے، وہ جب چلے گئے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون تھے جو اتنی ڈیٹیل میں اور اتنی آپ سے بیٹھ کے سوال جواب کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا آپ لوگوں نے نہیں پہچانا، بٹ وہ حضرت جبرائیل تھے، کیونکہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ انسان کی شکل میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل سم ٹائمز انسان کی شکل میں بھی آتے تھے، تو یہ جبرائیل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے ان سے سوال کر کے گئے، اور انہوں نے جو ایک اور کویسچن ان سے کیا کہ قیامت کب آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، یہ اللہ کے علم میں ہے صرف کہ قیامت کب آئے گی، یعنی کہ جو سوال کر رہا تھا حضرت جبرائیل، ان کو بھی نہیں پتا تھا قیامت کب آئے گی، اور جو جواب دے رہے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو ہم آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں بتاؤ کہ وہ دن کب آئے گا، جب یہ اس زمانے میں یہ جو کفار تھے یا مشرکین تھے وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ وہ یہی پوچھ رہے تھے نا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ when will this promise of the hour، قیامت کے دن کا وہ جو گھنٹہ ہے کب فلفلڈ ہوگا، if you are truthful، اگر تم سچے ہو تو بار بار یہ کویسچن کرتے، تو یہ جتنے کویسچن کرنے والے ہیں، جتنے بھی سوال اٹھانے والے، یہ مورزین ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہر بات میں رکاوٹ، مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی چیز کی نگیشن کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہدایات پہ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں، احادیث پہ
क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते हैं, इज इट ऑथेंटिक, इज इट नॉट, ये क्या बुखारी शरीफ की है या मुस्लिम शरीफ की है। कीप इन माइंड, देखो मलेशिया में आप चले जाएं, वहां पे मुस्लिम शरीफ को कहते हैं नंबर 1 किताब है। साहिह सित्ता मतलब जो 6 किताबें हैं ना हदीसों की, उनमें से मलेशिया वाले कहते हैं कि वो ज्यादा अथेंटिक किताब है। सऊदीया में चले जाएं, वो कहेंगे अबू दाऊद अथेंटिक किताब है। इधर आ जाएं आप पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ये इसमें सॉरी बांग्लादेश और इंडिया में, हम कहेंगे बुखारी शरीफ ज्यादा अथेंटिक है। तो लेकिन ये 6 की 6 किताबें जो हैं साहिह सित्ता कहलाती हैं। ये जो किताबें होती हैं तो ये सब हदीसें अथेंटिक है। आप देखें किसी भी हदीस को पढ़ लें, सबसे बड़ा जज जो होता है ना आपकी अपनी अकल होती है, अपना दिल होता है। कोई बात आप कोटेशन अंग्रेजों की पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको लग रहा होता है यार क्या बात कह रही है इसने, अंग्रेज की बात को आपको दिल को लग गई और आपने वाह वाह कर दी, क्या कोटेशन है अभी। लेकिन हम हदीस के मामले में फौरन अथेंटिसिटी अथेंटिसिटी बताई, बुखारी शरीफ की ठीक है, मुस्लिम शरीफ की ठीक है, मुश्कात की ठीक नहीं है, मुस्नद की ठीक नहीं है। नहीं, क्यों? हम देखें लिखा क्या है, क्या वो हमारा दिल और हमारी अकल उसको मान रही है या नहीं मान रही, उसके मुताबिक उसको एक्सेप्ट करें। जिस तरह हम कोटेशंस को अप्रिशिएट करते हैं, शेक्सपियर की आला, खलील जबरान की बेहतरीन, रूमी ने क्या बात कर दी, लेकिन जब हम हदीस पे आते हैं तो ऑथेंटिसिटी में चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, आपको अल्लाह ताला ने सोच दी है, समझ दी है, उससे भी काम लिया करें। लेकिन जब भी हम अपने अहदीस के खिलाफ बैठ के बात करेंगे, या हम कुरान की हदायत के खिलाफ बैठ के बात करेंगे, या हम कोई ऐसी बात करेंगे जो इस्लाम से रिलेटेड नहीं, मुखालफत में हो, ठीक है, जो हक पे ना हो, तो जो कुछ भी हम कहते हैं वो सब लिखा जा रहा हो। ठीक है ना, कौन लिख रहा होता है, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीदुन। वो जो भी बात कहता है इस पर निगरान फरिश्ता मौजूद होता है जो इसे लिखने के लिए तैयार होता है। कुरान पाक की सूरत काफ की ये आयत है। सूरत इन्फतार में क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, 2 फरिश्ते, एक दाएं और एक बाएं, हर इंसान के अमाल लिख रहा है। अब सूरत कहफ का जरा आप ये वाली गौर से अगर आयत का सूरत का तर्जुमा पढ़े, नेकी और बदी की छोटी से छोटी बात दर्ज की जा रही है और क्यामत के दिन हमारे सामने रखी जाएगी। इस तर्जुमे को अगर आप पढ़ें तो अल्लाह ताला ने किसी रेफरेंस को यूज नहीं किया कि फरिश्ते लिख रहे हैं, नहीं, उन्होंने कहा है कि नेकी की छोटी से छोटी बात दर्ज की जा रही है मेरे पास, और वो क्यामत के दिन मेरे सामने रख दी जाएगी। तो डायरेक्ट अल्लाह ताला खुद भी आपकी बातें जो होते हैं फरिश्तों के अलावा खुद भी नोट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं रख दूंगा आप लोगों के सामने, जब आप लोग मेरे सामने खड़े होकर आए बाएं शाएं कर रहे होंगे और नेकियां को उधार मांग रहे होंगे, कोई इधर से कोई इधर से, तो कोई आपको, आपके इवन माँ बाप भी आपको एक नेकी देने को तैयार नहीं होंगे। तो आज रमजान के महीने को आम महीना मत समझें, ये बहुत यूनिक महीना है, इसमें नेकियां करें, इसमें सवाब कमाएं, इसमें रोजे रखें, इबादत को बढ़ा दें। क्या पता अगला रमजान हमें मिले या ना मिले, आखिरी रमजान समझ के इसका एक एक लम्हा जो है ना इसको चुन लें, इसको खास कर लें। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी क्या उन्होंने हदीस कही कि बंदा ऐसी बात कहता है जो अल्लाह की रजा की होती है, वो इसकी परवाह भी नहीं करता, मगर अल्लाह इसके जरिए इससे बुलंद दर्जे अता कर देता है। और बाज औकात बंदा ऐसी बात कहता है जो अल्लाह के गजब का बायस होती है, और वो इसकी भी परवाह नहीं करता, मगर वो इसकी वजह से जहन्नुम में जाएगा। और ये एज यूजुअल इसकी अथेंटिसिटी बुखारी शरीफ है। ठीक है, तो यानी कि हमें हर बात कहने से पहले उसको तोलना चाहिए कि अगर हम अच्छी बात कह रहे हैं तो हमें सवाब मिल रहा है, और अगर हम ऐसी बात कह रहे हैं जो अल्लाह के गजब को चैलेंज कर रही है तो वो हमें सीधी जहन्नम में लेके जाएगी। बातों को भी सोच समझ के खर्च करें, बातों को भी सोच समझ के अपने मुंह से निकालें। फिर वो कह रहे हैं मा युन जुरूना इल्ला सहियतन वाहदतन ताखुजुहुम वहुम यखस्समूना। वो सिर्फ एक चिंगाड़ का इंतजार कर रहे हैं जो इन्हें अचानक आ लेगी, जबकि वो आपस में झगड़ रहे होंगे। अब देखो माँ यंजुरूना, वो इंतजार नहीं कर रहे, माँ का मतलब नहीं, इल्ला सवाए, सहियतन एक चीख, वाहदतन एक, ता अखजुहुम इन्हें पकड़ लेती है, वाह और हम वो, जो खस्समूना झगड़ रहे होंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी रीजन की वजह से। हो सकता है कोई गालियां दे रहा हो सकता है कोई बैठ के अपनी माँ को बुरा कह रहा हो, बाप को साथ लड़ झगड़ रहा हो सकता है वो बैठ के गीबत कर रहा हो, कुछ भी। लेकिन जब चीख आएगी ना वो टाइम नहीं देगी। तो देखें जब डेथ आती है ना टाइम नहीं मिलता, अचानक आती है। मिंबर पे खड़े खड़े लोग अजाने कर रहे होते हैं, कोई एंकर जो होती है वो टीवी पे बैठी होती है फुल मेकअप करके, सब कुछ बगैर पर्दे के, तब चली जाती है। मतलब मौत तो टाइम नहीं देती। तो आप इसको
اس چیخ کو ایز اے اپنی ڈیتھ کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پریڈکشن کفار کے زمانے میں 1400 سال پہلے کر دی تھی کہ قیامت آج تک تو آئی نہیں. تو ہر اس بندے کی قیامت آ چکی ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہے, وہ اس کی قیامت تھی. تو جو اگر ہم کہتے ہیں دجال آئے گا اور ایک آنکھ والا ہوگا اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ماں باپ کے اوپر اولاد ہاتھ اٹھائے گی, یہ قیامت ہم نشانیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں وہ ٹائم ہمارے اوپر ایز اے قیامت نہیں ہے. ہمیں یہ نشانیاں دنیا میں نظر نہیں آ رہی. جب ہم یہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ قیامت پاس ہے, اٹ مینس کہ ہم جانے والے ہیں. اس چیز کو سوچا کریں. اب یہ نہیں سوچیں کہ ایک چیخ آئے گی تو ہم جو ہے نا پوری دنیا تباہ ہوگی, ہم بھی اس میں تباہ ہو جائیں. وہ قومیں تباہ ہوتی تھیں, وہ قوموں کو اللہ تعالیٰ تباہ کرتا تھا. اور وہ قوموں کو کب تباہ کرتا تھا؟ جب ان میں ایک نبی ہوتا تھا. اور جب نبی دعا مانگتا تھا نا, ویسے تو صرف ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوئی ہے, حضرت نوح نے اپنی قوم کی تباہی کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ ختم کر دے, ان میں سے ایک بھی نہ بچے. اگر ایک بھی بچ گیا تو وہ اور کفار کو پیدا کرے گا اور گمراہ لوگوں کو پیدا کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا اور صرف وہ بچے تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے. تو وہ جو چیخ تھی, وہ اب چیخ جو ہے وہ قوموں کی تباہی پہ آئی ہے اور ان میں نبی موجود ہوتا ہے. اس چیز کو آپ سمجھیں کہ جیسے they are waiting for nothing but a single blast that will seize them while they are still disputing. تو یہ جو چیخ آئے گی نا, ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ یہ والا آتا ہے. اس طرح چیخ آئے گی, پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے, لوگ مر رہے ہوں گے. تو یہ قوموں کی تباہی ایسے ہی ہوئی ہے. جتنی بھی قوم ہے, میں آپ کو کل والی ایک ہماری آگے آیت آ رہی ہے, اس میں میں آپ کو ساری قوم کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ کون سی قوم کس لحاظ سے ان کی تباہی ہوئی تھی. تو ہم یہ والی ایک پکچر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ سوچیں فور ایگزامپل میں جا رہی ہوں دنیا سے, مجھے تو وہ چیخ سنائی دے گئی. میرے نزدیک تو ہر بندہ ایسے ہی ہوا میں اڑ رہا ہے, میرے نزدیک تو قیامت آ گئی. ٹھیک ہے, تو میں اگر اس انتظار میں اور اس خوش فہمی میں بیٹھی ہوں کہ سب میرے ساتھ جائیں گے, پہاڑ اڑ جائیں گے, میدان خالی ہو جائیں گے, اور تب میں تو جاؤں گی, باقی سب بھی جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے قومیں تباہ کی ہیں, لیکن ان مائی کیس وہ میری قیامت ہے. میں جب دنیا سے جاؤں گی تو وہ میرے لیے ایک چیخ کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے نا. ما ینظرون الا سیئاتم و احداث. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف گناہوں اور نافرمانیوں پر سخت دھمکیاں دی ہیں. قیامت کے دن شدید عذاب کی دھمکی دی ہے کہ جس دن تم اسے دیکھو گے, ہر دودھ پلانے والی ماں جو ہے نا بچے کو بھول جائے گی. اگر کوئی پریگنٹ ہے تو اپنا پریگنینسی ختم کر دے گی. اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے, حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے, بٹ وہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہوگا. دا ڈے آف ججمنٹ پہ یہ حالات ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کب فرما رہے ہیں؟ یہ سورت حج کی آیت ہے جس کا ترجمہ. پھر اللہ تعالیٰ سورت التغابن میں بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا, ہماری آیات کو جھٹلایا, وہ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے, وہ بہت برا ٹھکانہ. دنیا میں بھی تباہی اور عذاب کی دھمکی سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کیسے دے رہے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں, ہدایت دیتے ہیں, مگر وہ نافرمانی کرتے ہیں, پس وہ بستی کے عذاب کے لائق ہو جاتے ہیں اور ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں. امیر لوگ ہوتے ہیں نا, اگر وہ ایز ایگزامپل اچھے کام کرنا شروع کر دیں, جیسے میں نے کراچی میں دیکھا ہے, جو میمن ہوتے ہیں دے آر رچ فیملیز, اور وہ بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, بہت زیادہ, لیکن اعلان نہیں کرتے. ان کی سمپلسٹی ان کے گھروں میں ہوتی ہے. بڑے گھر ہوں گے, اندر سے سمپل ہوں گے. بڑے بڑے یہاں کے جو ہاسپٹلز ہیں, ڈسپینسریز ہیں, وہ سب میمنز کرتے ہیں. اور چیریٹی, دے آر آسم ان چیریٹی. جتنا کراچی میں چیریٹی میمن حضرات کرتے ہیں, بہت کم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کرتا ہوں کہ میں خوشحال لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ہدایت دیں. تو اگر تو وہ ہدایت پہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہتے ہیں, اگر نہیں رہتے تو انہی کی وجہ سے پھر تباہی بھی آتی ہے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک آپ چیخ کا مت انتظار کرو, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہیں تباہ کر سکتی ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے. پھر نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا, ان میں سے کچھ پر ہم نے پتھر برسائے, کچھ کو زبردست چنگاڑ نے لے لیا, اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا, اور کچھ کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا, لیکن انہوں نے خود کو اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہی قوموں کی تباہی کا بتا رہے ہیں نا سورۃ عنکبوت, کہ کیسے قوموں پہ میں نے تباہی کی, ان طریقوں سے میں نے تباہی کی, صرف اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے, معرضین تھے. پھر ظالموں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے لعنت کی دھمکی دی.
اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے آگے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رہی. کافر کون ہوتے ہیں؟ منکر، جو اللہ کو نہیں مانتے، انکار کرنے میں. اور سورۃ احزاب یہ اس کی آیت ہے. سورۃ احزاب قرآن پاک کی سب سے زیادہ سخت قسم کی سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے بتایا کہ کیا کیا سزائیں آپ کو ملیں گی. منافقوں کے لیے سب سے نچلے درجے کی جہنم کے منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور کوئی ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا. قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقین ہپوکریٹس ہوتے ہیں، منہ پہ تیرے اور پیچھے کسی اور کے. جب تم آئے تو یو آر دا بیسٹ، جب تم چلے گئے تمہارا کوئی اور آ گیا، وہ جو ابھی گیا ہے نا یہاں سے، وہ اچھی نہیں تھی. شی از ناٹ گڈ. لک ایٹ ہماری ابھی کے کپڑے پہن کے کاپی پہن کے بیٹھی. یو آر دا بیسٹ، یو اوریجنل، یو آر دا گڈ گرل. ایسے بھی منافقین ہوتے ہیں. یہ میں بالکل چھوٹے لیول کی خواتین کی منافقت بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ یہی کرتے ہیں، لے کے آئیں گے ہم شاپنگ کر کے آئیں گے ہم ادھر سے سنڈے مارکیٹ سے، اور آگے ہم بتا کے رہے ہوں گے میرے ماموں گئے تھے وہ زارا سے یہ سویٹر لے کے آئیں گے. یہ کیا مل جانا ہے؟ نہیں کرو نا، بول دو میں سنڈے مارکیٹ سے لے کے آیا ہوں. ما ینظرون الا سیئۃ واحدۃ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف گناہوں اور نافرمانیوں پر بھی سزا بتائی ہے کہ جب سود کھاؤ گے نا، تو اگر سود چھوڑنے سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے خلاف اللہ نے جنگ سمجھ لو. جو سود کھاتا ہے اللہ نے خود بول دیا سورۃ بقرہ میں. تو پھر آپ نے سود کھایا نہیں ہے، آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہوں. نعوذ باللہ. یہ تو کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا نا. یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کا دل جو ہے نا وہ گناہوں سے بھر چکا ہو، اتنے اس پہ بلیک ڈاٹ لگ چکے ہوں گے کہ وہ خود سود کھا کر اعلان کر رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف. اور پھر اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چیخ کا تو تم لوگوں کو انتظار ہے، تو کیا والدین کی جو نافرمانی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی میں بات کرو. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو یہ بھی ایک تمہارے لیے چیخ ہے. سود کھاؤ گے تو یہ بھی ایک چیخ ہے. یہ دھمکیاں اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، لیکن جب آپ نئی حرکتوں سے باز آؤ گے تو ڈانٹ تو پڑے گی. تو یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے ہمیں، تو اس ڈانٹ کے نتیجے میں ہمیں سدھرنا ہے. اور اگر ہم نہیں سدھریں گے تو پھر اور ڈانٹیں بہت بڑی ہیں ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ اگر پیار کرتا ہے، جو پیار کرتا ہے وہ ڈانٹتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کے لیول کے مطابق ڈانٹا ہے. جو نافرمانی والدین کا کرتا ہے اس کے لیے کیا ڈانٹ ہے، سود کھانوں والوں کے لیے کیا ڈانٹ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈانٹ کے لیول ڈفرینٹ ہے، لیکن ہمیں صرف ان کو سمجھنا ہے، ہمیں صرف ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. چیخ جو ہوتی ہے نا، دیکھو 3 قسم کی چیخیں قرآن پاک میں مینشن کی گئی ہیں جو انفیکٹ. ایک وہ چیخ ہے جو پچھلی قوموں پر عذاب میں آئی تھی. اب میں آپ کو کل وہ جو سورت آگے ہم پڑھیں گے اس میں بتاؤں گی جو پچھلی قوموں پہ عذاب آیا تھا اور کون کون سی چیخیں تھیں، کیسے کیسے وہ تباہ اور برباد ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری قسم کی چیخ ہوتی ہے جو قیامت کی چیخ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیخ سنائی دے، کہ آپ لوگوں کے کانوں کے پردے کیا آپ کی وینز تک پھٹ جائیں. ایک وہ قیامت کے دن چیخ ہوگی. پھر ایک چیخ ہوگی جو دوزخ کی وارننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہ دوزخ میں بھی جا کے تم لوگوں کا حال ہوگا. جیسے ابھی میں نے آپ کو سود کا، والدین کی نافرمانی کا بتایا. یہ وارننگز ہیں نا ہمارے لیے، یہ ڈانٹ اور وارننگ خبردار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. 2 چیخ، ایک چیخ تو بالکل نہیں آ سکتی، وہ قوم کی تباہی، کیونکہ وہ قوم کی تباہی جو ہوتی ہے وہ نبی کی وجہ سے آتی ہے. جس قوم کے اندر نبی تھا انہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، تو نبیوں نے کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری قوم کو برباد کر دیا، ختم کر دیا. ان کا آج تک ایک نسل بھی نہیں بچی، وہ دنیا میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو قوموں کی تباہی تو آج کل پاسبل نہیں. باقی بچ کی 2 چیخیں، ایک قیامت کی چیخ اور ایک دوزخ کی. تو کیپ ان مائنڈ یہ دونوں چیزیں ہم پہ کبھی بھی واقع ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے یہ کلام پاک پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیخ سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے اندر رکھے. ہماری اولاد کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، اور جو جو اس راستے پہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. ٹھیک ہے. اب آگے والی آیت ہم پڑھتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فلا یستطیعون تفصیاتن ولا الی اہلہم یرجعون. پھر وہ کوئی وصیت کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. ہر انسان جو ہوتا ہے نا، ایک مرد ہے وہ صبح سے نکل کے شام کو گھر آتا واپس گھر پہ کما کے لاتا ہے، لاتا بچوں کے لیے، کما کے لاتا ہے، لاتا بیوی کے لیے. اب وہ کماتا کیسے ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. الٹیمیٹلی اس نے گھر واپس آنا ہو. فور ایگزامپل وہ کام پہ ہے، سوچیں، اور ارتھ کوئک آ جاتا ہے، اس کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ جن سے وہ اتنا پیار کر رہا تھا اس کی وصیت کر سکے. اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملے گا.
کہ وہ اپنے گھر کی طرف واپس آ کے ان کو بچا سکے. وہ جہاں ہوگا وہیں پہ ختم. یہ کب ہوگا؟ جب اس کا آخری وقت قریب آیا ہو، جب وہ قیامت اس کے لیے آنے والی ہوگی. اب وہ کیا کہنے فلا تو نہیں یستاطیعون، وہ قابل ہی نہیں رہیں گے توصیاتن وصیت کرنے کے، ولا اور نہ الا کی طرف اہلہم اپنے گھر والوں کی یرجعون کہ وہ لوٹ سکے. وہ اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ وہ کوئی ول کر سکے. اب فور ایگزامپل ایک بندہ سو رہا ہے، چلو کہیں ٹریول کر رہا ہے یا کسی بھی کمرے میں سو رہا ہے، یہ چیخا وہ سوتا ہی رہ جائے گا، اس کو کوئی بھی اپنی وصیت کا ٹائم بھی نہیں ملے گا. اور موسٹلی ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ ہے، ان کے کورس میٹ کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، ہی واز پرفیکٹ، کوئی بیماری نہیں، سوئے صبح اٹھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو وہ اسی کی قیامت تھی. اس کو وصیت کرنے کا ٹائم نہیں ملا، بیوی کو بتانے کا ٹائم نہیں ملا کہ کیا کیا تم نے میرے بات کرنا ہے، یا بچوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ملا. تو وہ چلا گیا. اتنی فرجائل لائف ہے ہماری، اتنی کم اور کمزور زندگی ہے ہماری جس پہ ہم اتنا اکڑتے ہیں. So they will not be able to make a will, nor can they return to their families. کہ وہ اپنی فیملی کی طرف بھی واپس نہیں جا پائیں گے، سب کو پیار کر کے بائے بائے بھی نہیں کر پائیں گے، جہاں ہے وہیں ختم، سوئے ہوئے بھی چلے جائیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے. اچھا، وصیت جو ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ کیوں بتائی گئی، کیوں ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ وصیت نہیں کر سکیں گے؟ اور وصیت پہ تو بہت زور ہے. جب آپ سورۃ بقرہ پڑھیں گی تو وہاں پہ آپ کو پوری آیتیں ملیں گی وصیت کے لیے. فلا یستطیعون توصیاتً، پس وہ نہ وصیت کر سکیں گے. وصیت کا صحیح استعمال جو ہے نا مسلمان کی آخری نیکیوں میں شمار ہوتا ہے. کیوں؟ اب یہ سورۃ بقرہ کی آیت پڑھیں گے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ پرہیزگاروں پر ایک حق ہے. یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ نے اپنے پاس اگر کوئی جائیداد بنائی ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی گھر، مکان، پیسہ، خواتین، آپ کے پاس جولری ہے، آپ نے چھپا چھپا کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، تو وہ آپ لکھ کر ایک وصیت رکھ دیں. بے شک وہ گھر والے ڈھونڈ لیں گے، وہ ان کا کام ہے آپ کے جانے کے بعد. ٹھیک ہے، وہ رکھ دیں کہ میرے یہ پیسے اس کے اتنے، اس کے اتنے، اس کے اتنے. مرد حضرات کے لیے تو پکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم دیا ہے اس کے مطابق وصیت کر دیں. وصیت ضروری ہے، لیکن حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. کسی کے فیوریٹزم میں نہیں. بعض کا ہوتا ہے کہ بچے، اگر ہمارا کوئی ایک دو بچے ہمارے زیادہ فیوریٹ ہو جاتے ہیں اور دو چار ہمیں ان پہ ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے، لیکن وصیت کرتے ہوئے وہ ایکول ہیں، ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے. تو یہ وصیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت امپورٹنٹ بتائی ہے. ہماری علماء حضرات جب سورۃ بقرہ پڑھیں گی تو اس پہ بہت ڈیٹیل میں اس کو پڑھ لیں گی، لیکن آپ کو ہلکا سا میں نے اس میں انٹروڈکشن دے دیا باقیوں کے لیے بھی. لیکن ہوگا کیا؟ وہ وصیت ہی نہیں کر سکیں گے. فلا یستطیعون توصیۃ، وہ بنا وہ وصیت کر سکیں گے. اب وہ کیا کہتا ہے سورۃ بقرہ میں؟ اللہ تعالیٰ فرمان میں تم پر فرض کیا گیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے وہ یہی والی، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے. اب دیکھیں، جب کسی میں جب آئے نا، آئی نہیں ہے، جب آئے گی. تو جب کا ورڈ جب یوز ہوتا ہے نا قرآن پاک میں تو وہ تاخیر کے لیے ہوتا ہے. وین، جب ہم انگلش وین آئی تو نہیں نا، تو اس سے پہلے وصیت کر دو. تو قرآن کی بنیاد یہ ہے، قرآن پاک ہمیں یہ انسسٹ کر رہا ہے. اب حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں، کیونکہ قرآن نے پہلے سے ان کے حصے مقرر کر دیے. اب جو وارث ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا کلیئر کیا کہ بیٹی، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں وراثت کی آیت کو پیش کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مونس کا صیغہ استعمال کیا، یعنی اللہ نے خود تقسیم کیا ہے کہ بیٹی کو کتنا ملے گا اور بیوی کو کتنا ملے گا، اور جو باقی بچ جائے گا وہ بیٹے کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مذکر کا صیغہ استعمال ہی نہیں کیا، مونس کا کیا ہے. دو ریزنز، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیوی کو اور بیٹی کو تقسیم کر دیا ہے کہ کوئی مرد حضرات آ کے یہ نہ کہے کہ تم نے بیوی کو زیادہ دیا یا بیٹی کو کیوں زیادہ دیا، وہ تو چلی گئی باہر، بیوی کو کیوں دے رہے، وہ تو عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود مونس کو دیا، اور باقی جو بچ گیا وہ بیٹے میں تقسیم ہو. ہمارے ہاں الٹا ہو، سب بیٹے کا. کیا کہا جاتا ہے بیٹیوں سے؟ معاف کر دو بیٹے کے حق میں، بیوی ماں بیٹے کے ساتھ رہ لے گی، سارا اس کو دے دو. یہ سخت ناانصافی ہے. اور ایون یہ تک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے معاف کیا، یا اپنے بھائی کے حق میں یا اپنے اس کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے کس خوشی میں معاف کیا.
وہ تو میں نے تمہیں دیا تھا، تم اس کو ریسیو کرتی، اپنے پاس ہاتھ میں پکڑتی اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کو دے دیتی، تو دین تم نے اپنی مرضی سے دیا. لیکن جو اللہ تعالیٰ حق تمہیں دے رہے ہیں تم نے اس سے منع نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو تقسیم ہے ہماری عورت کو، جو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، میں پردہ کیوں کروں، میں بال اپنے کیوں ڈھانپوں، میں اپنی باڈی جو ہے سب کو دکھاؤں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پردہ کرو، تو میں نہیں مانوں گی. میرا دماغ کا پردہ، میرے دل کا پردہ بہت ہے، میری آنکھ کا پردہ بہت ہے، میں جسم کا پردہ نہیں کروں گی. جو سب سے زیادہ اللہ کی آگے نگیشن کرتی ہے، معرضین ہوتی ہے، سوال اٹھاتی ہے، وہ عورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حق قرآن پاک میں خود تقسیم کیا ہے کہ یہ جو مونس ہے، عورت ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، میں بتا رہا ہوں تو تمہیں اس کا اتنا حصہ. لیکن وہ جو خاتون کیا کرتی ہے، بینر اٹھا کے پھرتی ہے، دوپٹے کے بغیر پھرتی ہے، پردے کے بغیر پھرتی ہے. اوف، اللہ ہم سب کو اس چیز کی ہدایت دے. اب یعقوب علیہ السلام، البقرہ ہی کی ایک آیت ہے جس کی جو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے اور ہمارے بہت ہی جسے کہتے ہیں بلند پایا پیغمبر، کہتے ہیں کہ موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، حضرت یعقوب نے وصیت کی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کسی کی عبادت نہ کرنا. انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود، آپ کے ابا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود جو ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کی فرما برداری. اب یہاں پہ دیکھیں وہ غریب تھے، ان میں غربت نہیں تھی، ان میں عمارت نہیں تھی، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ تم میرے بعد صرف اللہ کی وصیت کرنا. تو اب یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں گے، ہم وصیت کیا کریں گے، نہ پیسہ نہ گھر، گھر کے کرائے پہ مکان میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی پیسے نہیں، اتنا کھا لیتے ہیں. تو ہم وصیت اچھے الفاظ بھی ہیں، نصیحت بھی ہے جو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو کی. تو اس لیے وصیت جو ہوتی ہے وہ صرف دولت پیسہ نہیں ہوتی ہے، اچھے الفاظ بھی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کے لیے نصیحت کو بھی وصیت کہا جاتا ہے. پھر کیا ہے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف طرفداری یا گناہ کا اندیشہ اور وہ اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. کہ اگر کوئی وصیت کر رہا ہے اور وہ کسی کو فیور کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اگر طرفداری بھی کر رہا ہے اور دوسروں کو اندیشہ ہے تو وہ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. اس کو اس سینس میں لے سکتے ہیں کہ ہم عدالت تک جا سکتے ہیں، ہم جج کے پاس جا سکتے ہیں کہ ہمارے جو والد صاحب تھے انہوں نے ناانصافی کی، ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، اس کو کم دے دیا. کیونکہ جو ٹوٹل جائیداد ہوتی ہے اس کا 1/3 ہوتا ہے جس کا حق والد کے پاس یا اس مالک کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بھی دے سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس نے قرآن پاک میں جو حصے دیے ہیں وہ سب دے کے جو اس کا 1/3 حصہ تھا وہ کسی فیورٹ اپنی اولاد کو دے دے، تو دوسری اولاد اس کو چیلنج کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، جا سکتی ہے اپنے کسی بڑے کے پاس، عدالت میں جا سکتی ہے، خاندان میں کسی بڑے کے پاس. تو اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس نے غلطی میں جذبات میں آ کے ایسا کر دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا اور آپ کی بھی کریکشن ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں کس قدر نرمی ہے، سختی بھی ہے وصیت میں، ثواب بھی ہے، نرمی بھی ہے. آپ کو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ طریقے بتا رہا ہے. اللہ کو پتا تھا نا کہ یہ جو میں نے انسان پیدا کیا ہے نا، اس میں کتنی سرکشی ہے، اس میں کتنی بغاوت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق حکم دیا. کہیں بہت سختی ہے، کہیں نرمی ہے، کہیں آپ کو دے رہے ہیں ڈاؤٹ آف بینیفٹ دے رہے ہیں کہ نہیں اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو اس کا یہ کر لو. پھر اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز وصیت کرنے کے لیے تو اچھے بول تو بولو، نصیحت تو کر جاؤ، نماز تو پڑھو. تو یہ سب کیا ہے، یہ میرے پیارے اللہ میاں کی ہم لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، پیاروں کو فلا یستاتی ہونا تو پھر وہ وصیت نہ کر سکیں، الہم یرجعون، نہ وہ اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ سکیں گے. اب ہوگا کیا کہ دنیا میں ہر وقت اپنی ہمیں تیاری مکمل رکھنی چاہیے. ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا کہ آخری لمحے میں نہ تو ہم بائے بائے کر سکیں. وہ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں نا حج کرنے، عمرہ کرنے، تو ملنے جاتے ہیں سب سے میرے گناہ معاف کر دو، حالانکہ انسانوں سے کیا گناہ معاف کروانے ہیں آپ، وہ ٹائم لے کے ہی نہ آئے. ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں جب حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک پیشنس نہیں ہوتا، غصہ ہوتا ہے، مجھے جگہ نہیں دی، مجھے فلاں اس نے وضو پہلے نہیں کرنے دیا، تو جہاں مجھے کھانا لیٹ مل رہا ہے. یہاں جا کے سارے گناہ مانگے اور وہاں جو ان نون لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہمارے پاس پیشنس ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ہمیں ایسا ٹائم ہی نہیں ملنا کہ ہم کسی کو جا کے بولیں. ہمیں اسی ٹائم سوتے ہوئے چل پڑنا ہے، ہمیں جاگتے ہوئے چل پڑنا ہے. ہارٹ اٹیک کچھ بھی نتھنگ، آج کل کے زمانے میں تو آپ کو سامنے سب چیزیں چل رہی ہیں اور نشانیاں بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، جن کو دکھائی دے رہی ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں. جو نہیں دیکھنا چاہ رہے وہ کہہ رہے ہیں نو وٹ از دس جال، کچھ بھی نہیں ہے، اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. اینڈ وٹ از اسرائیل، ٹھیک ہے، اس کے اس ایئرپورٹ پہ آنا ہے، یہ تو باتیں کون سی حدیث میں لکھی ہے، کس بک میں لکھی ہے، بخاری میں لکھی ہے، اچھا قرآن میں لکھی ہے، قرآن میں تو نہیں لکھی ہے. تو ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے، یہ مورزین ہوتے ہیں.
تو پھر پیاروں کو نصیحت عام طور پر جب کسی کی موت قریب ہوتی ہے تو اپنے مال متاع قرضوں اہل خانہ کے بارے میں وصیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس کا آخری ٹائم آئے گا نا، جب قیامت آئے گی، اس کو وہ چانس نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ کے پاس چانس ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے۔ سب سے پہلے مہینہ دیکھیں کون سا ہے، پھر آپ یہ دیکھیں یہ عشرہ کون سا چل رہا ہے، عشرے میں دیکھیں کہ آج کا دن کون سا چل رہا ہے، دن میں دیکھیں آج کی رات کون سی چل رہی، رات میں دیکھیں آپ کے پاس گھنٹے کون سے چل رہے ہیں، گھنٹوں میں دیکھیں آپ کے پاس منٹس کون سے ہیں۔ تو یہ ایک ایک چیز کیلکولیٹ کر لیں، اپنی آخرت سنوار لیں، ثواب اکٹھا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جو ہیں وہ ہم خلفاکم والے بھی ہیں، ہم ایدیکم والے بھی ہیں، ہم آگے بھی دیکھنے والے ہیں، ہم پیچھے بھی دیکھنے والے ہیں، اپنی اپنی وحی ہم پہ نازل فرما اور ہماری قبر ہمارے لیے کشادہ کر دینا۔ الٹیمیٹلی ہمارا ٹھکانہ ہماری قبر ہے۔ ہم جس لیے دنیا میں رہ رہے ہیں وہ دنیا کو ہمیں تو بائے بائے کرنے کا ٹائم نہیں ملنا، وصیت کا ٹائم، وصیت کر کے رکھ دیں تاکہ آپ کے بعد آپس میں جھگڑا نہ ہو، آپ کے بعد آپس میں خون خرابہ نہ ہو، بہن بھائی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ نہ ہو، بہنوں کے حق مار لیے جاتے ہیں، وہ نہ ہو۔ وصیت کر لیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آخرت کو یاد کر لیں۔ تو کل کا انشاءاللہ تعالیٰ جو سیشن ہوگا ہمارا، اس میں ہمارا سبحان اللہ ٹائم آئے گا، ابھی ہماری کنٹینیوٹی ابھی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔